अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में तो नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मेरा यहाँ पर आना और ये दोस्तों का यहाँ पर आना, तो आपके पास और भी लोग आते होंगे, कोई वोट के लिए आता होगा, कोई किसी फ़ंड लेने के लिए आता होगा, आपको कहता होगा कि हम एक तहरीक या तंजीम चला रहे हैं, उसमें आप पैसे जमा करवाएं, हम गरीबों की मदद करते हैं, बड़ा अच्छा काम है उनका भी। लेकिन हम इसलिए आए हैं कि आप फ़कत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के लिए काम करें। मेरी अपनी ज़िंदगी का तजर्बा है, मैं भी नौजवान हूँ, आप भी नौजवान हैं, तो मैंने आपसे वही बातें करनी है जो कि मुझे करनी चाहिए, मतलब कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं। वो ये है कि सारी उम्र हमने लोगों के गाड़ियों के पीछे, मैं अपना एक दोस्त का वाक़या बताता हूँ, 100 किलोमीटर वो पीटीआई के एक एमएनए की गाड़ी के साथ सफ़र किया उसने, 100 किलोमीटर बाहर पराडो के लटका रहा वो, और आज वो बेरोज़गार फिर रहा है और वो एमएनए असम्बली से वापस नहीं आता इस्लामाबाद से। हमें क्या मिलता है इन लोगों के नारे लगाकर? कुछ भी नहीं। तो फिर मैंने ये बैठ के सोचा कि यार हमारा लेवल ही नहीं है कि हम इन जैसे थर्ड क्लास लोगों के नारे लगाएं। हमारा लेवल ये है कि हम मुसलमान हैं, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। अगर हमने नारा लगाना है तो हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सैयदी मुर्शिदी या नबी का लगाएं। जब मैंने वो नारा लगाया तो यकीन माने कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी कि मैं सोच भी नहीं सकता। और आज वही एमएनए और वही एमपीए मेरे हलके के, मेरे इलाके के मुझे अपने पास बुलाते हैं। वो तो फिर भी अपने मकसद के लिए ही बुलाते हैं कि इनके साथ 4 बंदे हैं, हमें वोट देंगे। लेकिन हम उन्हें यही कहते हैं कि हमारा लेवल ही नहीं है कि हम तुम्हारे लोगों के सामने जाएं। लेकिन ये है कि मुझे कोई इमाम मस्जिद बुलाए तो मैं उसके कदमों को भी हाथ लगाने को तैयार हूँ, जो हमारे बच्चों को दीन इस्लाम की तालीम देता है। मैं नवाज शरीफ को देखा, मैंने बड़े करीब से, मेरे पास से गुजरा था, मैं भी नैब में गया हुआ था, तो मैंने इस बंदे को देख के मैंने थूक दिया था, क्योंकि इसने ख़त्म नबूवत पे जो हमला किया था आपको पता है। शायद कुछ लोग ऐसे भी हों जो भाग कर तस्वीरें बनाकर फिर उसको अपलोड करके बड़े खुश होते हों। मैंने पीटीआई के वज़ीरों का कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ बैठे होते हैं, मैंने कभी किसी के साथ जाके तस्वीर नहीं बनाई। तस्वीर ना बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी चौधरी का बेटा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक बिल्कुल मैं आम से घर का लड़का हूँ। लेकिन जब से मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नारा लगाया है ना, तो मुझे शर्म आती है इन जैसे लोगों के साथ बैठने से, क्योंकि ये हमसे बड़े बड़े वादे करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि ये इस्लामाबाद से वापस ही नहीं आते। पीडीएम ने बड़े बड़े, मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा, मैं बात इस्लाम की करूँगा। पीडीएम आपके सामने जलसे कर रही है, मुझे पीडीएम के किसी एक जलसे की एक वीडियो दिखा दे जहाँ पे इसने फ्रांस के खिलाफ कोई बात की हो। मतलब इतना बड़ा जलसा आप कर रहे हैं अपनी आवाम को। क्या आप गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं कि फ्रांस के सफीर को निकालो? ना नून लीग कर रही है, ना उनके साथ खड़े मौलवी कर रहे हैं, कोई बंदा भी नहीं कर रहा। अगर वो डिमांड कर रहा है तो वो आज का नौजवान जो इस्लाम को फॉलो करता है, या वो खादम हुसैन रिजवी मरहूम, उन्होंने ये डिमांड की है। उन्होंने जो भी डिमांड ये जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हमारी चोरी या हमारी हुकूमत उन्होंने की है या नहीं की, मैं इस पर बात ही नहीं करता। लेकिन मुझे ये कोई एक वीडियो दिखा दें कि जिसमें उन्होंने फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने की डिमांड की हो, नहीं की। फिर आप ये खुद अपने ज़हन में सोचें कि ये अपने वोटों के लिए तो लड़ सकते हैं, लेकिन इस्लाम दुश्मनी में इकट्ठे, सारी सियासी जमातें इस्लाम दुश्मनी में ये इकट्ठे हैं। मंदिर की बात हुई, इस मुल्क में मंदिर बनाने का जब इस्लामाबाद में वाक़या हुआ, सबसे पहले हम वहाँ पे गए, शायद आप नौजवानों ने वीडियो भी देखी होगी। हमने वहाँ पे मस्जिद की बुनियाद रखी, हम जो कर सकते थे, मतलब जितना को हम कर सकते थे। पंजाबी च कहते भी जिन्ने जोगे असी सां, असी उत्थे गए। साडियां नज़रां बड़े बड़े मौलवियां, बड़े बड़े आस्ताने आल सन कि शायद कोई निकल के उत्थे जाके, ज़ाहिर है आपको पता है कि ऐसे लोग भी हैं जिनकी आवाज़ पे लाखों मुरीद उनके निकल आते हैं, कोई नहीं निकला। फिर हमारे थोड़े से नौजवान जो समुद्री से भी थे, कुछ फैसलाबाद से थे, हम गए। हमें उलमा इकराम ने बताया कि आपने यहाँ पे बाजमात नमाज पढ़ देनी है, उसके बाद हमारा काम है। हमने जाके नमाज पढ़ी। वहाँ पे वो पुलिस की गाड़ियाँ भी आई हुई थी हमें गिरफ्तार करने के लिए, डरावा भी था, सारा था, प्रेशर भी था, लेकिन हम वहाँ पर चले गए। और उस मंदिर की जब बात असम्बली में आई, मंदिर बना रही थी पीटीआई की गवर्नमेंट, और उसके दफा में तकरीर कर रहा था ख्वाजा आसफ, अगर आपको याद हो। ख्वाजा आसफ नून लीग का बंदा है, उसे तो चाहिए कि वो उस पीटीआई की मुखालफत करता ना, लेकिन मंदिर के मुकाबले में फिर वो इकट्ठे थे मंदिर के मामले में। मतलब इस्लाम दुश्मनी में ये सारे इकट्ठे हैं, और आपस के वोटों की इनकी जो लड़ाई है, हमने ये करना है कि हमने इस्लाम के लिए निकलना है।
ہم نے اپنے یہاں کے جو آپ کے عہدیداران ہیں ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ ہمارے پیچھے کس کی سپورٹ ہے. میں ہر جگہ پہ جا کے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ پیر مہر علی شاہ کا قول ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اس عظیم ہاتھ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کسی ایرے گہرے کی سپورٹ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں بس یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ وہ ہستی ہیں، اور یقین کریں ہم نے مر جانا ہے، پتہ بھی نہیں چلنا. آپ کے سامنے علامہ صاحب چلے گئے لیکن عوام نے مانا ہے نا ان کے جانے کے بعد، ورنہ جنازہ پڑھنے، میں کہتا ہوں آج خواجہ آصف مر جائے، آج نواز شریف کی والدہ مری پچھلے دنوں میں، آپ نے جنازہ دیکھا ہوگا، 3 دفعہ اس نے ملک پہ حکومت کی ہے اور ان کے جنازے میں 2000 بندہ نہیں اکٹھا ہوا، اور 4 سال کا ختم نبوت کا کام تھا اور لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا نے اس جنازے کو مانا ہے. رضوی صاحب کو سپورٹ کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کا حق ہے کہ ہم مسل کی تفریق سے نکل کر، میں الحمدللہ ایک اہل سنت ہوں، لیکن میں حافظ سعید صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں آج یہاں پہ آ کے کہ انہوں نے جہاد کی بات کی، 10 ہزار قربانیاں انہوں نے کشمیر میں دی ہیں. میں مولانا مسعود اظہر صاحب دیوبند مکتبہ فکر سے وہ تعلق رکھتے ہیں، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں جن سے انڈیا آج بھی ڈرتا ہے. تو ہم نے مسل کی تفریق سے نکل کے کام دیکھنا ہے کہ کون ختم نبوت کی بات کر رہا ہے. علامہ شاملہ زیر اہل حدیث ہے، میں اسے سلام پیش کرتا ہوں، وہ ختم نبوت کی بات کرتا ہے. رضوی صاحب تھے، ان کے بیٹے ہیں مفتی منیب، جو بھی ختم نبوت کی بات کرے گا. لیکن نوجوانوں آج آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے اب یہ جو پیر آستانے ہیں نا، جو صرف اپنی کمائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اب ان کی اندھی تقلید سے نکلنا ہے. میں جانتا ہوں ایسے نوجوانوں کو جنہیں میں کہتا ہوں کہ آپ کے پیر صاحب ختم نبوت پہ باہر کیوں نہیں آتے، تو وہ کہتے ہیں جی اس میں بھی بڑی حکمت ہوتی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے جب فرانس میں گستاخانہ خاکے بنائے جا رہے ہیں اور پیر صاحب نذرانے لے رہے ہوں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ہم نے ان چیزوں سے نکلنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تنظیم تحریک پاکستان میں اور بھی بہت ہیں. میں آپ کو اوپنلی یہ کہتا ہوں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے آپ ان کے ساتھ جائیں. مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہماری تنظیم نے وہ کر دیا، ہماری تنظیم نے یہ کر دیا. میں کہتا ہوں کہ آپ کو اگر مخلص قیادت نظر آتی ہے جو ختم نبوت کا کام کرتی ہے، جو نموس رسالت کا کام کرتی ہے، کوئی بھی تنظیم ہے خواہ وہ، آپ اس میں جائیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرا یہ تنظیمی تجربہ ہے کہ یہ لوگ صرف یوز کرتے ہیں. یہ لوگ آپ کو صرف استعمال کرتے ہیں اور استعمال کرنے کے بعد آپ کو پھینک دیتے ہیں یا آپ کو مروا دیتے ہیں. اور آپ نے اپنے علاقے میں اس طرح کے متعدد واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. آپ نے ذہن میں یہ سوچنا ہے کہ اب ہم نے یوز نہیں ہونا، اب اگر استعمال ہونا ہے تو ختم نبوت کے لیے ہونا ہے. اب اگر استعمال ہونا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نموس رسالت پہ ہونا ہے. اب ہم نے کسی سیاسی لیڈر کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا. یہ آپ جیسے نوجوان ہیں جنہوں نے یہ تبدیلی لے کے آنی ہے، اور کسی نے یہ تبدیلی نہیں لے کے آنی. یقین مانیں آپ جو دیکھ رہے ہیں نا کہ فلاں بندہ لے کے آئے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا. آپ نے خود لے کے آنی ہے. جب تک آپ نہیں آئیں گے سسٹم میں اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی. آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے نوجوان، میری کہیں پہ لڑائی ہو جاتی ہے، میں فون کرتا ہوں، 5-7 بندے آ جاتے ہیں چونک میں، اس بندے کو مار دیا. میں نوجوانوں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ لیول ہی نہیں ہے کہ آپ کے گھر والوں کو بتایا جائے کہ آپ نے کسی چونک پہ کسی کو مارا ہے. آپ کا لیول یہ ہے کہ آپ کسی قادیانی کو تھپڑ ماریں. آپ کا لیول یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو تھپڑ ماریں. آپ کا لیول یہ ہے کہ آپ امریکہ اور مودی کو سبق سکھائیں. اپنے لوگوں میں یہ کوئی لیول ہی نہیں ہے آپ کا. اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارتا ہے نا چونک میں، آپ اسے دعا دیں کہ یار اللہ پاک تمہیں اور دے، تم میرا لیول ہی نہیں ہے کہ میں تم سے لڑوں. آپ کا لیول بڑا بلند ہے. ہم نے کلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھا ہے، اور اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد ہمارا یہ چونکوں والی لڑائیوں سے اب ہمیں نکلنا ہے. اب ہمیں اس ملک کو بنانا ہے. اور الحمدللہ 8 سال میں ایس وائی پی میں ایک بھی فائٹ نہیں ہے ہماری چونک کی، ایک بھی کیس ہمارے کسی بندے پہ نہیں ہے. حالانکہ تنظیمیں آپ کو پتہ ہے کہ فائٹ کے بغیر چلتی نہیں ہے پاکستان میں. ایک بھی فائٹ نہیں ہے 8 سال میں. کوئی بندہ ہمارے اوپر ایک پرچہ بھی جو ہے وہ دکھا نہیں سکتا کہ آپ نے فلاں جگہ پہ لڑائی کی یا آپ نے فلاں جگہ پہ لڑائی کی. ہاں، اگر آپ نے ہماری فائٹ دیکھنی ہے تو آپ انڈین میڈیا پہ جا کے ہماری تنظیم کو سرچ کریں تو آپ کو انڈین میڈیا پہ ہماری تنظیم ملے گی کہ ہم نے کس طرح سے کشمیر میں اور کس طرح سے ہم نے اسرائیل کو سبق سکھایا. پچھلے دنوں میں ہمارے نوجوانوں نے ڈاکٹر عبدالسلام کا منہ کالا کیا، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی. اس کے بعد بڑے تھریٹ کیے گئے، انہیں گرفتار کرنے کی کوششیں کی گئی، لیکن ہمارے نوجوان الحمدللہ ڈٹے رہے اس پہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ سیاسی لیڈروں کے ہاتھوں استعمال آپ نے نہیں ہونا،
بات کرنی ہے تو ختم نبوت کی کرنی ہے، بات کرنی ہے تو نموس رسالت کی کرنی ہے۔ اگر آپ سپورٹ مانگتے ہیں تو پیر مہر علی شاہ کا وہی قول ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کی سپورٹ بات کرنی ہے تو ختم نبوت کی کرنی ہے، بات کرنی ہے تو نموس رسالت کی کرنی ہے۔ اگر آپ سپورٹ مانگتے ہیں تو پیر مہر علی شاہ کا وہی قول ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کی سپورٹ وہی ہے۔ یہ یہاں کی جو بھی ٹیم ہے اس کے ساتھ تعاون کریں، اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے متحد ہو کے چلیں۔ آپ میں کچھ لڑائیاں بھی ہوں گی، یہ پریزیڈنٹ ہے، یہ وائس پریزیڈنٹ ہے، مجھے پریزیڈنٹ نہیں بنایا۔ میں کہتا ہوں کہ سب سے عظیم بندہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ یار میں نے پریزیڈنٹ نہیں، میں نے تو حضور کا چوکیدار بن کے رہنا ہے۔ مطلب آپ ڈیزگنیشن میں آپ نے لڑائی نہیں کرنی۔ اگر آپ کا ایسا کوئی مسئلہ ہے تو میری اس بات کے بعد وہ ختم ہو جانا چاہیے۔ اور آپ کی سوچ بڑی عظیم ہے نا، وہی بات ہے، آپ کی سوچ بڑی عظیم ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے نا میں نے پریزیڈنٹ بننا ہے، بھائی آؤ آپ لیڈ کرو، ہم کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے۔ باقی میں اپنی جو بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا نوجوان، میرا سمندری کا ایس وائی پی کا نوجوان پاکستان کے کسی شہر میں وہ جاتا ہے، وہاں پہ اس کا کوئی کام ہے، میں اگر کر سکتا ہوا تو میں حاضر ہوں۔ مطلب آپ مجھے ڈائریکٹ کال کریں، میں زیادہ تر لاہور ہوتا ہوں، آپ لاہور آئیں، آپ نے رہنا ہے، مطلب جو ہم ایک دوسرے کے لیے خود تعاون کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کرنا ہے مل کے، کہ ہمارا کوئی ایم این اے ایم پی اے تو بیٹھا نہیں ہوا جس نے کال کرنی ہے تو ہمیں پولیس والے نے چھوڑ دینا ہے۔ ایسے ہی ہونا ہے کہ ہمارا کوئی جاننے والا دوست ہے، اس کا کوئی جاننے والا پولیس والا ہے تو وہ اس کی ہیلپ کرے، اپنے ساتھ والے دوست کی ہیلپ کرے، اپنے ذاتی کاموں سے نکل کر جو ختم نبوت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور آپ کا یہ جو علاقہ ہے یہ تو مجھے پتہ ہے یہاں پہ مرزائی بہت زیادہ ہے، یہاں پہ آپ کو اس چیز کی بڑی مشکل ہوگی، مطلب آپ کو شاید پتہ نہ ہو لیکن ہیں بہت زیادہ، مجھے پتہ ہے اس علاقے میں ان کے پورے گاؤں ہیں۔ آپ نے ان کے خلاف کام کرنا ہے، اور ان کے خلاف کام کرنے یہ ویڈیو بن رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں ہمیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قادیانی کل بھی کافر تھا، وہ کتا تھا، وہ کافر ہے اور کافر ہی رہے گا، اور ہمارا جہاد جو ہے ہمارا جہاد ان کے خلاف جاری رہے گا، اور جب تک خون کا آخری قطرہ ہے انشاءاللہ ہم نہ تو کسی سے کوئی سپورٹ مانگتے ہیں، ہم بزرگوں سے دعا مانگتے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں دعائیں دیں۔ اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ کے درمیان کچھ اختلافات ہیں تو وہ ختم ہو چکے ہوں گے، کیونکہ ہماری سوچ بڑی عظیم ہے، عظیم کام کرنا ہے۔ آپ یہاں پر ٹیم کو مضبوط بنانے کے لیے کالجز میں ورک کریں۔ پاکستان کی 197 یونیورسٹیوں میں ہماری ٹیم آلریڈی موجود ہے الحمدللہ، جو ختم نبوت کا کام کر رہی ہے، اور اس میں امریکن امبیسی میں جا کر شیر بھائی نے جو نموس رسالت پہ تقریر کی، جو ان کا سب سے بڑا اعزاز ہے، جہاں پہ صرف جو ہے نا نوبل پرائز لینے کے لیے یا ایوارڈ لینے کے لیے ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں، انہوں نے وہاں پہ جا کے ان کو ننگا کیا کہ آپ جو فلسطین اور کشمیر اور برما میں کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ بتایا جاتا ہے، میڈیا والے بھی ہمارے یہ کہتے ہیں کہ فلسطین میں مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پہ نسل کشی کا تعداد کم کر رہے ہیں یا مار رہے ہیں۔ تو میری ایک فلسطینی اسٹوڈنٹ لیڈر سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ نسل کشی کی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا چیز ہے، مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ جو ہماری وہاں پہ مسلمان بیٹیاں ہیں ان کے آپریشن کر کے ان کی بچے دانیاں نکال لی جاتی ہیں تاکہ وہ آگے مسلمان بچہ نہ پیدا کر سکیں۔ یہ کبھی آپ کو میڈیا نے نہیں بتایا ہوگا اوپنلی، نسل کشی یہ چیز ہے، اور یہی چیز اب کشمیر میں ہو رہی ہے۔ جو میڈیا بتاتا ہے نا کہ مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، یقین مانے ہمیں دکھ نہیں ہوتا، مجھے پتہ ہے میرا ہمسایہ مر جائے نا تو میں اپنے گھر میں سکون سے بیٹھا ہوتا ہوں کیونکہ میرا ہمسایہ مرا ہے۔ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب میرے اپنے گھر میں کوئی میت پڑی ہوتی ہے۔ تو یہی حال آج ہمارا ہے کہ ہمیں کشمیر کا دکھ نہیں ہوتا، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ وہ کشمیر میں ٹھیک ہے جی جو ہو رہا ہے، لیکن اگر ہماری بہن یا ہماری بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتار لیا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں محسوس کرنا ہے، وہ ہمارا جسم ہے، مسلمان سارا ایک جسم ہے۔ اور آج کل جو اسرائیل کو آپ کو پتہ ہے جو مین چیز چل رہی ہے ان کو ماننے کے حوالے سے، آپ فیس بک کھولیں، آپ ٹویٹر کھولیں تو وہاں پہ ایک لبرل طبقہ نا آپ کو ایک سوال کرے گا، وہ کہتا ہے جی دیکھیں جی ترکی نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، فلسطین نے خود اسرائیل کو تسلیم کیا ہے تو پاکستان کو کیا حرج ہے۔ اب یہاں پہ ہمارا نوجوان سوچتا ہے کہ میں اسے کیا جواب دوں، بھی ترکی نے بھی، ہم ترکی کی مثالیں دیتے ہیں، طیب ایردوان کی، اس نے بھی تسلیم کر لیا، فلسطین نے خود کیا ہوا ہے، تو ہم فلسطین کے پیچھے لگ کے کیوں نہیں کر رہے؟ تو ان کو آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ بھائی فلسطین میں بھی ہمارے جیسے حکمران ہوں گے جنہوں نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے، ہم کھڑے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، ہم کھڑے ہیں فلسطین کی عوام کے ساتھ، اور ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ وہ عوام اسرائیل کے خلاف نعرہ لگاتی ہے، اور ہم تب تک فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں جب تک وہ عوام کھڑی ہے۔
وہاں کے اسٹوڈنٹ لیڈر کھڑے ہیں، وہ اپنے سینے پہ گولی کھا رہے ہیں، ہمیں فلسطین کے حکمران انہیں مانتے رہے، ہمارے جیسے فواد چودھری جیسے جو دلال ہیں یہ وہاں پہ بھی ہوں گے بھائی، ہمیں کیا پتا وہاں کا کیا سسٹم ہے۔ آپ کے سامنے محمد مرسی کو پھانسی دی گئی تو ان کے اپنے لوگوں نے دی تھی نا، صدام کو پھانسی بھی تو ان کے اپنے لوگوں نے دی تھی، تو یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے یہاں پہ بیٹھ کر ہمارے لوگوں کو ممتاز قادری کو پھانسیوں پہ لٹکاتے ہیں، وہاں پہ بھی اس طرح کے گورے کے کتے نہلانے والے دلال جو ہیں شیر بھائی کہتے ہیں وہ ہوں گے۔ آپ کا جو لیڈر ہے یقین مانے میں نے اسے عظیم لیڈر پایا ہے، میں نے اس میں یہ نہیں دیکھا کہ، اور میں تنظیموں میں رہا ہوں، ایک ممبر جو ہے وہ پریزیڈنٹ سے بات بھی نہیں کر سکتا، اس کو پیچھے رکھا جاتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ شیر سیالوی ہر بندے کے ساتھ اتنی بات کرتا ہے جتنی وہ اپنے کسی بڑے پریزیڈنٹ کے ساتھ کرتا ہے، ممبر کے ساتھ بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پہ ڈیزیگنیشن نہیں دیکھتا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ مجاہد ہے، یہ سمندری کا مجاہد ہے، یہ فیصل آباد کا مجاہد ہے، یہ بہاولپور کا مجاہد ہے۔ آپ اپنے ذہن میں سوچیں کہ آپ مجاہد ہیں اور جو کام آپ کر رہے ہیں، لبیک الجہاد الجہاد، لبیک لبیک الجہاد الجہاد، آج آپ کو لبیک پتہ نہیں لگ رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن آنے والی نسلیں آپ کا نام لے کے یہ کہیں گی کہ انہوں نے یہ عظیم کام کیا تھا۔ آج آپ کو شاید یہ نہ لگتا ہو، آپ کا رشتہ دار کہیں گے کہ ان تنظیموں میں کچھ نہیں پڑھا، ظاہر ہے میں نے یہ ساری چیزیں سنی ہیں، گھر والے بھی کہتے ہیں، لیکن میں نے جب بھی اسلام کو پڑھا تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ اپنے سگے باپ کے خلاف بھی صحابہ اکرام نے تلوار اٹھائی ہے جب بات اسلام کی آئی ہے، تو پھر اس میں یہ ہے کہ ماموں جی نے روک دیا ہے تو فلاں نے روک دیا ہے، تو یہ بات پھر اس میں رہتی نہیں ہے اگر آپ نے اسلام کے لیے کام کرنا ہے۔ مخلص قیادت ہے، مخلص قیادت کے ساتھ کام کریں، آپ کو کسی تنظیم و تحریک میں کوئی مخلص بندہ نظر آتا ہے جو دین کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ چلے جائیں، ایس وائی پی کو چھوڑ دیں، میں اوپنلی یہ اعلان کر رہا ہوں۔ آپ کہیں کہ بھائی مجھے وہ مخلص قیادت نظر آ رہی ہے، آپ اس کے ساتھ چلے جائیں، اسلام کے لیے کام کریں۔ ہمارا جو آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے انڈین میڈیا اس کو بھی پیش کرتا ہے، اگر آپ ٹی وی چینل کھولیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ نوجوانوں کو آرگنائز کر کے جہاد کی بات کرتے ہیں، اور ہمارا جو میرا اہل سنت مکتبہ فکر ہے میں ان کے ساتھ گلہ بھی کر سکتا ہوں، میرا ان کے ساتھ یہ گلہ ہے کہ میں نے اپنی 23 سالہ زندگی میں اپنے ممبر سے جہاد کی بات نہیں تھی سنی، اگر میں نے سنی ہے تو رضوی صاحب کے منہ سے سنی ہے، یقین مانے ہم تو زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ہم نے دیکھا کہ ہم نے پیروں کے پیچھے لگے، درباروں کے نذرانے، میں نے 23 سالہ زندگی میں، اور کہیں کہیں مجھے لگتا تھا کہ یار ہم میں کچھ کمیاں ہیں، لیکن جب میں نے رضوی صاحب کو دیکھا تو میں نے کہا یہی اصل اہل سنت ہے، اور یہ اہل سنت اور یہی اصل مسلمان ہے جو مسلمانوں کا حق ادا کر رہے ہیں، جنہیں ہر مسلک نے مانا، آج کے دور میں ہر مسلک نے مانا۔ کل میرے ساتھ کچھ تبلیغی دوست سفر کر رہے تھے تو میرا بیج لگا ہوا ہے لبیک یا رسول اللہ کا، تو وہ تبلیغی تھے رائے ونڈ کے، تو انہوں نے میرا ماتھا چوما، کہتے بھائی جو کام بابا جی کر گئے ہیں نا، حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کے اوپر آپ کو بھی پتہ ہے کفر کے فتوے دیتے تھے۔ حرمت رسول پر حرمت رسول پر۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ بھائی مل جل کر اپنی ٹیم کو بڑھائیں، اپنے ذمہ کام لگا لیں، اپنے 5 دوستوں کو دعوت دیں، دین اسلام کی دعوت ہے، اس طرح سے آپ مضبوط ہوں گے۔ جب آپ یہاں پہ مضبوط ہوں گے تو یہ کفر بھی آپ کے آگے آ کے بیٹھے گا، پھر آپ کو جا کے اے سی سے اجازت نہیں لینی پڑے گی، اگر آپ کے ساتھ نوجوان ہوں گے نا تو پھر اے سی خود آپ کی ریلی میں آیا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے۔ والسلام۔